आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा गस्सलतुमूनी व कफ़्फ़नतुमूनी फ़वज़ऊ अला सरीरी हाज़ा फ़िल बैत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुझे गुस्ल दे दो और मुझे कफ़न दे दो, ये जो मेरी चारपाई है मुझे इसके ऊपर रख देना। फिर उसके बाद सबसे पहले फरिश्ते मेरा जनाजा पढ़ेंगे और एक के बाद दीगरे सारे इंसान आकर एक एक होकर मेरी नमाज जनाजा अदा कर लेंगे। अभी बहुत देर से मैं देख रहा हूँ और कई जनाजों में यहाँ आता भी हूँ। एक कहता है ये चारपाई के ऊपर जनाजा रखा हुआ है, इसको नीचे उतार दो। दूसरा कहता है नहीं, ऊपर रहने दो। ये कोई मसला नहीं है नीचे रखने वाला जो हमारे और आपके जहन में है, क्योंकि जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल से पहले फरमा दिया, इज़ा गस्सलतुमूनी व कफ़्फ़नतुमूनी, जब मुझे तुम गुस्ल भी दे दो और कफ़न भी दे दो, फ़वज़ऊ अला सरीरी हाज़ा फ़िल बैत। सरीर अरबी में चारपाई को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे इस जिस्म को इस चारपाई के ऊपर रख देना। जब चारपाई के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि मुझे चारपाई के ऊपर रख देना, अब यके बाद दीगरे फरिश्ते और लोग आकर नमाज पढ़ेंगे। तो एक नया तरीका हम रोज़ाना खड़ा कर लेते हैं। कोई पत्ते लेकर चल रहा है, कोई कुछ लेकर चल रहा है। जी कहते हैं जी चारपाई सही नहीं है। भाई चारपाई सही नहीं है तो उस पर पहले रखना कैसे दुरुस्त हो जाएगा? जिस पे नमाज नहीं हो रही आप लोगों की, उस पर जनाजा वैसे रखना कैसे दुरुस्त हो जाएगा? आप हमेशा ऐसी चारपाई पे रखें कि जो पाक हो और साफ हो, और जो कपड़ा आपने डाला है जाहिर है वो कपड़ा पाक है, नापाक तो नहीं है। जब कपड़ा पाक है तो उस कपड़े को ऊपर रखकर, चारपाई के ऊपर रखकर नमाज जनाजा अदा की जाती है। रोज़ाना एक नया मसला खड़ा कर लेते हैं। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मुताला करना ज़रूरी है, हदीस का पढ़ना ज़रूरी है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने और जीने के क्या हालात बताए हैं। और जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे अमल ख़त्म हो जाते हैं। इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान ख़त्म मर गया, दुनिया से चला गया, उसके सारे अमल ख़त्म, किसी का सवाब नहीं मिलेगा। इल्ला मिन सलास, मगर तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका मरने के बाद भी सवाब मिलेगा। क्या? इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, ये कि कोई सदक़ा जारिया करके चला गया, कोई पानी किसी जगह पर निकलवा के चला गया, इसी तरीके से कोई ऐसा रास्ते में कोई काम करके चला गया कि जिससे सारी दुनिया फ़ायदा उठाती रहेगी। औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, दूसरी बात ये है कि जो इंसान अपने बच्चों को इतना नेक बनाकर चला गया कि मरने के बाद वो बच्चे बगैर कहे उस माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, बगैर कहे कुरान पढ़ते हैं, बगैर कहे जिक्र अज़कार करते हैं। और हदीस के अंदर यहाँ तक भी आया है कि अगर कोई बच्चा माँ बाप का दुनिया के अंदर नाफरमान है और मरने के बाद वो माँ बाप के लिए इतनी दुआ करता है कि रोज़ाना दुआओं के अंदर अगर लगा रहता है तो अल्लाह ताला उसको फर्माबरदारों में लिख देते हैं। औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, ऐसी अपनी औलाद को नेक बना कर गया कि मरने के बाद वो उसके लिए दुआ करता है। हम ये काम तो करेंगे नहीं, अपने औलाद को नेक तो बनाएंगे नहीं, नमाज के लिए तो हम उठाएंगे नहीं, रोज़े का हुक्म हम उसको तो देंगे नहीं, और दुनिया की सारी वहशात करेगा उसको हम रोकेंगे नहीं। गाने सुन रहा है और गंदे काम कर रहा है, किसी को गाली दे रहा है, किसी को बुरा भला कह रहा है, इससे अपने बच्चे को नहीं रोकेंगे और कुरान पढ़ने का हुक्म नहीं देंगे, क्योंकि जो नेक काम है वो हमने करने नहीं है और जो बुरे काम है वो हमने ऐसे ही करने हैं। तो इसलिए अपने औलाद को नेक बनाना मरने के बाद ये इंसान के काम आती है। और तीसरी चीज़ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, कोई पीछे कुरान किसी को देख कर चला गया, कोई किसी जगह में मकतब चला कर चला गया, कोई कुरान को सिपारे को कायदे देकर चला गया कि जब तक वो बच्चे सिपारे पढ़ते रहेंगे, कुरान पढ़ते रहेंगे, रेल रख कर कुरान पढ़ते रहेंगे, वो सवाब सारे का सारा मरने वाले को ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। अगर किसी ने मस्जिद बना ली, मदरसा बना लिया, तो मरने के बाद मस्जिद वाले दुआ करें या नहीं करें, लेकिन वो जो ईंटें लगी हैं वो भी उसके लिए दुआएं करती हैं। मदरसे के अंदर जो कुरान करीम की तिलावत होती है वो बच्चे उसके लिए दुआ करें या ना करें, लेकिन ऑटोमेटिक उसको पूरे का पूरा सवाब पढ़ने वालों का मिलता है। दिन को 3 कुरान ख़त्म हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, सारे का सारा मरने वाले को सवाब मिलता है, क्योंकि मरने के बाद ही सही ज़िंदगी है। ये दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया, अभी आपने सुना भी, इल्ला मताउल गुरूर वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की ज़िंदगी क्या है?
صرف دھوکے کا گھر ہے، صرف دھوکے کا گھر ہے، بس انسان کو دھوکا لگا ہوا ہے، اور آخرت کیا ہے؟ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کا نام باقی رہے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، فرشتے ختم ہو جائیں گے، انسان ختم ہو جائیں گے، جانور ختم ہو جائیں گے، دنیا کے ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور باقی رہنے والی صرف ذات اللہ کی ہے۔ اور آخرت والی زندگی وہ سب سے زیادہ لمبی زندگی ہے۔ قرآن نے کہا ایمان والوں کو، جو ایمان لایا، نیک اعمال کیے، جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، خالدین فیہا ابدا، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کو نہیں مانا، تو فرمایا خالدین فیہا ابدا، جہنم کے اندر داخل ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا۔ آج وعدہ کیا جاتا ہے ہمیں، اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کب مرنا ہوگا، کب جینا ہوگا، کون اٹھائے گا، کون پوچھے گا، مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری یہ مٹی بھی بہہ کر چلی جائے گی، کسی کی راکھ ہوا کے اندر اڑ جائے گی، دریا بہا کر لے جائے گا، پھر کون اکٹھا کرے گا، ریت کو کون بلائے گا، پانی کے ذرات کو کون جمع کرے گا، انسان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کون جمع کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کیا یہ انسان یہ سمجھتا ہے جب تیری ہڈیاں بکھر جائیں گی، تیری مٹی بھی بہہ کر ریت کے دریا کے اندر چلی جائے گی، کیا ہم تجھے جمع نہیں کریں گے؟ اللہ کہتا کیوں نہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تو کیا بات کرتا ہے؟ قیامت کے روز ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں ملین کے حساب سے یہ دنیا ہوگی، لیکن کسی انسان کی انگلی کا پوروا دوسرے کا نہیں لگے گا، صرف اسی کا لگے گا۔ یہ نشان انگلی والے فنگر پرنٹ جس کو کہتے ہیں، یہ اسی کا ہوگا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ قیامت کے روز یہ پوروا ہوگا یہ تیرا ہی ہوگا، کسی دوسرے کا نہیں لگائیں گے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا بلا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، یہ انسان کیا سوچتا ہے؟ ان کا گمان ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کیوں نہیں، قل بلا، جی ہاں ضرور اٹھاؤں گا، لتبعثن، قبروں سے باہر نکالوں گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں وہ بھی بتاؤں گا جو تم نے دنیا کے اندر کر کے آیا تھا، تیرے نیک اعمال بھی بتائے جائیں گے، تیرے برے اعمال بھی بتائے جائیں گے۔ آج آپ اندازہ لگاؤ، اس مجلس کے اندر کوئی بندہ ایسا ہو جس کے عیب مجھے معلوم ہوں، اور میں یہاں پر کہہ دوں کہ اب میں فلانے آدمی کے عیب ظاہر کرنے والا ہوں، تو وہ آدمی تو سوچے گا ابھی یہ زمین پھٹے اور میں زمین کے اندر دسوں، لیکن میرے راز آؤٹ نہیں ہونے چاہیے۔ ہم انسانوں سے چھپ کر رات کے اندھیروں کے اندر اور اللہ سے چھپ کر، انسانوں سے چھپ کر سارے گناہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، ہماری گنتی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھ رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات منہ سے نکالتا ہے فوراً نوٹ کر لی جاتی ہے، اور جو کام ہاتھ سے کرتا ہے فوراً نوٹ کر لیا جاتا ہے، جو کام تیرا پاؤں کرے گا فوراً اس کو نوٹ کر لیا جائے گا۔ کل تو یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ میں نے نہیں کیا ہے، اللہ نے کہا اگر منہ سے انکار کرے گا اور میں تیرے منہ کے اوپر مہر لگا دوں گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہ سے تو انکار کرے گا، تیرے ہاتھ بلوا دوں گا، تیری انگلیاں بولنے لگیں گی، تیری زبان بند ہو جائے گی، تیرے بال بولیں گے، جسم کا ایک ایک بال بولے گا، تیری کھال بولے گی۔ قرآن نے کہا یہی نہیں، اور اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ صرف تیری کھال نہیں بولے گی، بلکہ قرآن نے فرمایا کہ یہ زمین بولے گی کہ یہ فلاں جگہ پر کھڑے ہو کر فلاں گناہ کیا کرتا تھا۔ آج انسان کہاں چھپ سکتا ہے؟ اللہ کے یہاں جمع ہو کر اس کے بعد کہاں جائے گا؟ تیری زبان بند کر دی جائے گی، تیرا ایک ایک اعضا بولے گا تو نے یہ گناہ کیا ہے، زمین کہے گی کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کس چیز سے انکار کرو گے، اور کس سے چھپ کر آج گناہ کر رہے ہیں؟ کس سے چھپ کر گناہ کر رہے ہو؟ آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں میں اس جگہ پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر گناہ کر رہا ہوں، یہ زمین کل میرے خلاف گواہی دے گی، یہ میری زبان کل میرے خلاف گواہی دے گی، یہ میرے ہاتھ میرے خلاف گواہی دیں گے، میرا ایک ایک اعضا، ایک ایک بدن کا حصہ میرے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ اس نے مجھے حرام خوریوں پر لگایا ہے، اس نے گانوں کے اندر لگایا ہے، یہ کان گواہی دے گا۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان دنیا کے اندر قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے حبیب کی سنتوں کو چھوڑ کر، حدیثوں کو چھوڑ کر گانے سنتا ہے، قیامت کے روز سیسا پگھلا کر اس کے کانوں کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کہاں کو گھوم رہے ہیں آج ہم؟
اور کہاں کو جا رہی ہے ہماری نوجوان پارٹی، اور بڑے مزے سے کانوں کے اندر ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام نہیں ہو رہا ہے، یہ قیامت کے روز سیسا پگھلا کر کانوں کے اندر ڈال دیا جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ ہم کتنا بڑا غلط کام کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک بات دھیان سے یاد رکھو، ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے اور اس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ اگر تیاری نہیں کرو گے تو جس طریقے سے آپ موسم جانے کے بعد کسی نے گھاس نہیں کاٹا ہے، کسی نے مکئی نہیں لگائی ہے، اور جب موسم جانے کے بعد اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ گھاس لگا دیا ہوتا، یہ کاٹ کے رکھ لیا ہوتا، آج مجھے افسوس نہیں کرنا پڑتا، یہی ہمیں بھی افسوس کرنا پڑے گا۔ اور قرآن نے کہا یہ انسان بار بار افسوس کرے گا، کاش ایک بار لٹا دیا جاتا، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ صرف ایک بار واپس کر، پکا ایمان والا، نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، زکوٰۃ دے کے، حج کر کے تیرے سارے حکموں کو مان کر آؤں گا۔ لیکن اللہ کہے گا اب یہاں سے جانے کا موقع نہیں ملے گا، اب یہاں سے چھٹی نہیں ملنے والی ہے، اب یہاں سے نہیں جانے ہوگا۔ دنیا کے اندر قرآن آیا، حدیث آئی، الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ میرے قرآن پڑھنے والے بندے قرآن پڑھ کے تمہیں سناتے تھے، حدیث پڑھنے والے بندے تمہیں حدیث پڑھ کر سناتے تھے، فکنتم بہا تکذبون، تم مذاق اڑاتے تھے اور جھوٹ سمجھا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ مولوی ہیں، ان کو یہی کام ہے، صبح سے لے کر شام تک انہوں نے یہی بولنا ہے۔ دوستو، یہ مولوی تمہیں کوئی غلط دین نہیں بتا رہے ہیں، یہ ایمان والے تمہیں کسی غلط طرف رہبری نہیں کر رہے ہیں، یہ وہی قرآن بتا رہے ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، اور یہ وہی حدیث بتا رہے ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے نکالی ہے، اس حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آج تم ان حدیث سنانے والوں کا، قرآن سنانے والوں کا مذاق اڑاؤ گے تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ جو علماء کرام کا مذاق اڑائے گا، جو عالم دین کا مذاق اڑائے گا، جو قرآن بیان کرنے والے کا مذاق اڑائے گا، علماء کرام نے لکھا ہے وہ ایمان پر نہیں مرے گا، مرتد ہوگا، اپنا ایمان چھوڑ کر مرے گا۔ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو اپنے امام کی مخالفت کرتا ہے، جو اپنے مولوی کی مخالفت کرتا ہے، آپ اس کی قبر کو کھول کے دیکھ لو کہ آپ تو قبر میں رکھتے ہیں اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر کے، لیکن جو مخالفت کرنے والا ہوگا آپ قبر کھول کے دیکھنا اس کا قبلہ سے چہرہ پھر گیا ہوگا، اللہ اس کو قبلے کی طرف نہیں پھرنے دیتا ہے۔ تو قرآن کی مخالفت کرو گے تو دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے، اور قرآن کے مطابق چلو گے تو یہ قرآن دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا۔ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، آپ کے ہاتھ میں اگر فون ہے تو فون آپ کے ہاتھ میں ہی رہ جائے گا، اللہ آپ کی جو ہے جان نکال لے گا، روح کھینچ لے گا۔ میرے ہاتھ میں اگر قرآن ہے تو اسی حالت میں اللہ روح نکال لے گا۔ لیکن آپ اندازہ لگاؤ، ایک بندے نے کان میں گانے لگائے ہیں اور وہ گانے سنتے سنتے اس کی موت آ گئی ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جس کے سامنے قرآن کریم رکھا ہوا ہے اور وہ قرآن کو پڑھتے پڑھتے دنیا سے جا رہا ہے۔ آپ کو دنیا سے جانے والا کون سا بہتر لگتا ہے، یہ گانا سننے والا یا قرآن پڑھنے والا؟ تو پھر آپ گانے چھوڑ کر قرآن کے پیچھے لگ جائیں، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے، پھر پتہ چلے گا آپ کے بچوں کو، پھر آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ میں نے جب اپنے بچے کو تعلیم دی ہے قرآن کی، اب بچے کو پتہ چل رہا ہے باپ کون ہے، بچے کو پتہ ہے ماں کون ہے، بچے کو پتہ چلے گا بہن کون ہے، بچے کو پتہ چلے گا بھائی کون ہے، ان کے مطابق اس کا ادب و احترام کرے گا۔ اور اگر نہیں پڑھاؤ گے، قرآن نہیں سکھاؤ گے، دین نہیں سکھاؤ گے تو بے دین ہو کر چلا جائے گا، اور وہ کل قیامت کے روز آپ کو بھی جہنم میں لے کر جائے گا۔ کہیں یہ نہ سوچیں کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزے رکھ لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جن کا جنت کے اندر جانا ضروری ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بخشی بخشائی ہیں، اور ان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے عائشہ ہم بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتے ہیں مگر یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کوئی فضل کر دے تب ہم جنت کے اندر جا سکتے ہیں۔ جن کے لیے قرآن نے یہ کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ وہ صحابہ ساری رات کھڑے ہو کر روتے ہیں، کس لیے روتے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، قبر کے ڈر سے روتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے گزرتے ہیں تو اتنے روتے ہیں کہ رونے کی وجہ سے، آنسو کی وجہ سے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو
آپ تو جنت کے اندر جانے والے ہیں، آپ قبر کے ستان کے اوپر سے گزرتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قبر انسان کی پہلی منزل ہے، یہ منزل آسان ہو گئی تو ساری منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر یہ منزل آسان نہیں ہوئی تو باقی ساری کی ساری منزلیں سخت ہو جائیں گی۔ اور قبر کی جو عذاب ہے وہ قبر کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں قبر کا عذاب بتا دوں، اگر میں تمہارے سامنے یہ ظاہر کر دوں کہ قبر کے اندر کتنا عذاب ہوتا ہے تو تم سارے کے سارے لوگ اپنے مردوں کو قبرستان کے اندر دفنانا چھوڑ دو گے۔ قبر کا عذاب بہت سخت ہے، بڑا دردناک عذاب ہے، لیکن مرنے کے بعد جب رکھا جائے گا پھر پتہ چلے گا۔ اور ہم تو دنیا کے اندر اپنے اوپر سے بات ٹالنے کے لیے اتنا کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، دیکھیں گے جب قبر کے اندر رکھا جائے گا۔ کسی کو بھی بات سنائی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں گے اس وقت جب قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، اس کے بعد دیکھ لیں گے کیا ہوگا اس وقت، اس کے بعد دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا، اس کے بعد سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا، اس کے بعد عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ سارے کے سارے عمل کا، موقع کا، دیکھنے کا سارا وقت ختم ہو گیا۔ یہ وقت دیکھنے کا تب تک ہے جب تک ہماری اور آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، ہاتھ چل رہے ہیں، بس حرکت جب تک چل رہی ہے جب تک ٹھیک ہے، اور جب حرکت ختم ہو گئی اس کے بعد ہمیں دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے سارے کے سارے لوگ آخرت کی تیاری کرو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو اور قرآن سے چھوڑو بیڑی کرو جی لیٹ ہو گئے۔